अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। इंतखाब था एक हल्के का और मुतनाज़ा हुआ सो हुआ, मगर खुद इलेक्शन कमीशन के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान का लापता होना और इंतजामिया का एक्शन न करना अजीब भी है और बाइसे तशवीश भी है। इसमें सबसे बड़ा सवाल जो अब पैदा हो गया है कि क्या मौजूदा इलेक्शन कमीशन में अगला आम इंतखाब शफाफ और गैर मुतनाज़ा कराने की अहलियत मौजूद है या नहीं। और सबसे अहम बड़ा सवाल जो खुद इलेक्शन कमीशन अपने आज के ऐलान उठा रहा है वो इस पूरे मामले को जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ है इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमज़ोरी कहता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं कल जो कुछ डस्का में हुआ वो क्या था, वो क्यों हुआ, नतीजा क्यों ना आ सका। मगर एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी नौशहरा की होम ग्राउंड की नशिस्त हारी है उसकी वजह तलाश कर ली गई है कि ये शिकस्त किस बायस हुई। पीटीआई ने अपने सूबाई वजीर आबपाशी लियाकत खट्टक जो कि विफाकी वजीर परवेज खट्टक के भाई हैं उनको ओहदे से हटा दिया है। उनके बायस पीटीआई समझती है कि ये नशिस्त हारी गई है। ये आपको अपडेट कर दें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तफसीली इंक्वायरी जो कि आरओ की जानिब से कहा गया था कि मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर नतीजा नहीं दिया जा सकता, अब डस्का आरओ को कह दिया गया कि मुकम्मल और तफसीली इंक्वायरी की रिपोर्ट दी जाएगी। मंगल को बैठा जाएगा, फैसला किया जाएगा कि डस्का में NA 75 का नतीजा दिया जाना है या फिर नहीं दिया जाना है। गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में, हुकूमत की करेंगे सूबाई वजीर इत्तलात के PK कामरान बंगश साहब, मुस्लिम लीग नून से यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं खलील ताहिर सिंधु साहब, JUIFA की नुमाइंदगी करें कामरान मुर्तजा साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि जो कल डस्का में हुआ ये किसकी नाकामी है। जो एलामिया जारी किया गया इलेक्शन कमीशन का वो क्या कुछ मान रहा है, क्या कुछ बता रहा है, आखिर हुआ क्या। दिलशाद साहब आपसे आगाज कर लेती हूँ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तस्लीम किया जाना कि वो जहां जहां राब्ते कर रहा था कोई राब्ते में नहीं आ रहा था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर गुम हो जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं मिलते हैं, IG साहब, डिप्टी कमिश्नर कोई अवेलेबल नहीं, सुबह 6 बजे अचानक से उन 20 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नतीजों के साथ हाजिर होना शुरू करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी है या वाकई इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नाकाम किया है इलेक्शन कमीशन को? असूली तौर पर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो प्रेशरी जारी की है उसमें एक बात साबित हो गई है कि सूबाई हुकूमत उनके साथ ताउन नहीं कर रही। पंजाब गवर्नमेंट ने उनके साथ IG पंजाब चीफ सेक्रेटरी जो है वो उनके साथ बाकायदा राब्ते में नहीं रहे और उनके टेलीफोन कॉल भी अटेंड नहीं कर रही। तो मेरा तो आज कहना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी चीफ इलेक्शन कमीशन को ये बताया था कि आपके पास आईनी और कानूनी तौर पर बेपना इख्तियारात हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव को से लेकर जिसको चाहें इलेक्शन कमीशन को तलब कर सकते हैं। अब ये वक्त आ गया है कि इलेक्शन कमीशन अपने आइन के आर्टिकल 218 के तहत जिसमें इतने जमानत दी गई है कि वो शफाफ इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है। तो लगा पीर के रोज जब मैंने तलब किया है तो मैं तो आपके प्रोग्राम की वसातत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को गुजारिश करूंगा कि वो क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने और IG पंजाब ने उनके हुक्म की अदूरी की है तो लिहाजा उन्होंने चूंकि आइन के आर्टिकल 218 की खिलाफ वर्जी की है, आइन के आर्टिकल 218 के मुताबिक उन्होंने अमल दरामद नहीं किया तो IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। और ये चीफ इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं कि जो भी इदारा जो है एग्जीक्यूटिव उनके रास्ते में हाइल होगा उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। दिलशाद साहब, अगर मैं इस बात को ऐसे रखूं कि सिविल इंतजामिया ने एक वक्त के बाद खुद को अदब दस्तयाब किया इलेक्शन कमीशन को, तो आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करते हुए आर्टिकल 218 को इस्तेमाल करे और आर्टिकल 6 लगाए इन इंतजामी ओहदेदारों पर? जी हाँ, तो आर्टिकल 6 लगाने के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास हैं और ये आर्टिकल 6 मैंने लगाया है। 96 इलेक्टर रोल बना रहे थे, मैं इलेक्शन कमिश्नर था बलोचिस्तान का, तो वहां के तमाम जो थे इलेक्टर रोल बनाने वाले उस्ताद उन्होंने इनकार कर दिया था। तो उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार फखरे आलम ने मुझे इख्तियार दिया था कि आप इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगा दें और मैंने आर्टिकल 6 को आगे एक्सप्लेन करें। जब आप इंतजामी ओहदेदारों पर आर्टिकल 6 लगाने को कह रहे हैं तो कितना इख्तियार मजीद आता है इलेक्शन कमीशन के पास और इनसे ले मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि मैं गवाही पेश कर रहा हूँ कि डिप्टी कमिश्नर कोटा के थे फुआद हसन फाक जो बाद में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, वो चीज के गवाह हैं कि मैंने उनको ऑर्डर जारी किया कि आप आर्टिकल 6 लगा दें।
تو انہوں نے بعد میں جب حالات ٹھیک کنٹرول ہو گیا انہوں نے معافی مانگ لی تو ہم نے نوبت تو نہیں آئی. تو آج یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیر کے روز آئی جے کو بلایا گیا ہے اس وقت چیف الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کی سفارش لگا سکتا ہے. سفارش کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایف آئی آر درج کر سکتا ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 218 خلاف ورزی کی. تو اب یہ وقت آ گیا ہے, اب یہ پریزائڈنگ آفیسر کو خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے, خود ہی بتا دے کہ ہمیں. ٹھیک ہے دلشاد صاحب, یہ آپ نے آگے کی بات رکھی, میں واپس آپ کی طرف نتیجے پر آؤں گی, لیکن خلیل طاہر سندھو صاحب, NA-75 میں نون لیگ اب کیا دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے؟ آپ کیونکہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ہار جاتے ہیں تو آپ دھاندلی کی بات کرتے ہیں اور آپ اگر جیت جاتے ہیں تو پھر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. اب آپ کی مطالبہ اس وقت کیا ہے, کیونکہ NA-75 کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا؟ بہت شکریہ مس. میں سب سے پہلے آنریبل قمر دلشاد صاحب نے جو فرمایا ہے میں اس پہ 100% ایگری کرتا ہوں, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا, کہ جو الیکشن کمیشن ہے کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے اور باقی جتنے بھی دوسرے ادارے ہیں وہ اس کی اسپیشل ایڈ کے لیے جب بھی کوئی حکم کرتا ہے وہ حاضر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے کہ چیف سیکرٹری نے 3 بجے فون اٹھا کے اس کے بعد فون بند کر دیا, اور آئی جی صاحب نے فون نہیں کے اٹھایا, اور اس کے بعد جتنے لوگ تھے مطلب باقی سب کے فون چل رہے تھے جب 337 پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس آ گئے, اور اس وقت 23 پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ نہیں آ رہے, اور کہہ رہے جی دھند کی وجہ سے. کیا دھند کی وجہ سے فون بھی بند ہو گئے تھے؟ اور ٹرن آؤٹ بھی ڈیفرنٹ ہے. اور ٹرن آؤٹ پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے 33.5 اور 34 پوائنٹ, اور بعد میں جب وہ 23 بیگ آئے تو اس میں 85%. میں حیران ہوں کہ یہ کون سی مسٹیریس مسٹری ہے. اور میں جس اسکندر صاحب کو میں جانتا ہوں, جب میں ہیلتھ منسٹر تھا اور وزیر ہیومن رائٹس مائنورٹی افیئرز تھا, میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. ہی از ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن. اور لیکن میں دیکھیں جس طرح سے ان کو بلایا جا رہا ہے. کیا چاہتی ہے اگر کوئی نتیجہ ای سی پی منگل کو دیتا ہے, آپ اس فیصلے کے ساتھ ہیں یا کوئی اور مطالبہ ہے؟ کوئی قابل ای سی پی جو جس کے کہہ رہے ہیں ریٹرننگ افسر بیچارہ کیا چیف سیکرٹری سے سوال کر سکتا ہے؟ کیا وہ آئی جی سے سوال کر سکتا ہے؟ وہ 17ویں گریڈ کا آفیسر میرے ہو سکتا ہے, میرے ساتھ ہمارے بھائی کامران کیا الیکشن کمیشن کو اس کے سوال کا جواب مل جائے گا؟ الیکشن کمیشن کسی الیکشن ممبر کو, جو الیکشن کمیشن کا ممبر ہے, اگر کرنا ہے تو پھر ان سے انکوائری کوائے تاکہ ان کو پتا ہو کہ یہ ابھی کانسٹیٹیوشن کے تحت انکوائری ہو رہی ہے. ادروائز یہ جو 17ویں گریڈ کا آر او ہے وہ کس طرح سے چیف سیکرٹری کو فون کرے گا؟ کیا وہاں کا اسی بیچارہ اس کا مطلب اس کی جا سکتی سوچ وہاں پہ کہ وہ اس کو اپنا چیف سیکرٹری کو جو فون کرے یا اس سے آگے کہے جی آپ نے کیوں نہیں ہماری مدد کی؟ یہ تو امپاسبل ہے نا, یہ تو اتنا موکری آف لا ہے. اور مجھے تو سمجھ لگ رہا ہے, لیکن پہلی بار الیکشن کمیشن تسلیم تو کر رہا ہے نا کہ یہ ادارے نہیں ڈیلیور کر سکے جو ڈیمانڈ تھی. یہ پہلی بار الیکشن کمیشن تسلیم کرنا کافی نہیں. تسلیم یہ ہوتا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا بھی چاہیے. تسلیم ہو کہ کچھ غلط ہوا ہے تو ہی بالکل سر بہت غلط ہوا ہے, لیکن تسلیم ہوتا ہوا نظر آنا ہے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, جس اسکندر صاحب کو میں جانتا ہوں پرسنلی, انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے, پاسبل میرے ساتھ دوسرے ہمارے جو سینئرز ہیں ایگری کریں گے, آنریبل قمر دلشاد صاحب اور کامران مرزا صاحب, ہی از ویری ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن. چلے میں کامران مرزا صاحب, کرم میں JUI اپنی جیتی نشست ہار گئی ہے, صرف دھاندلی کا الزام ہے آپ کے پاس جواب, کوئی ثبوت کچھ اور؟ یہ تو جو ہارتا ہے وہ یہاں پہ کہہ دیتا ہے کہ دھاندلی ہوئی, وہ کوئی بھی ہار جائے. یہ تو روایت ہی نہیں ہے قبول کرنا کھلے دل سے کہ ہم ہار گئے. نہیں ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم بالکل کھلے دل سے تسلیم کرتے. تھوڑا سا طریقہ واردات دیکھیے, ڈسکے کا بھی اور کرم کا بھی. کرم میں بھی نون لیگ جیتی جا رہی ہے اور الٹیمیٹلی جو ہے نا 20 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ غائب ہو گیا. یہاں پہ بھی ہم جیتے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ رزلٹ جو ہے نا وہ کلوز مارجن جب جو ہے نا وہ الٹیمیٹ آخر تک پہنچ رہے ہیں اور احساس یہ ہو رہا ہے کہ ہم ہار رہے ہیں, اس کے بعد اس رزلٹ کو جو ہے نا وہ نزدیک کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ 45 ووٹوں کے ساتھ ہار جانا. ہار جیت ہوتی ہے اس الیکشن میں, سیاست میں یہ چیزیں جو ہے نا یہ کوئی اتنی میٹر نہیں کرتی. اسپیشلی جو ہے نا جب ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جس کی گورنمنٹ ہے وہ جیتے گی, مگر ایسا یہاں پہ نہیں ہوا. 45 ووٹوں سے یہاں پہ ہم کو زبردستی ہرایا گیا, صرف اپنا جو ہے نا وہ ناک رکھنے کے لیے. کرم ایجنسی جو ہے نا وہ بہت دور کا علاقہ ہے, نسبتاً وہاں دھاندلی کا جو ہے نا وہ امکانات جو جتنا علاقہ جو ہے نا وہ سینٹر سے دور ہوتا جائے گا وہاں پہ دھاندلی کا امکان بڑھتا جائے گا. آپ دیکھیے کہ پورے پاکستان میں جہاں الیکشن ہوئے ہیں, یہاں کوئٹہ کے نزدیک 45 کلومیٹر دور پشین کا علاقہ ہے. پشین میں جو ہے نا وہ 6 گنا کے مارجن سے ہم جیتے ہیں. یعنی ان کا اگر 1 ووٹ ہے تو ہمارے پاس 6 ووٹ ہیں, اس کے مقابلے میں 6 گنا, 60% ابو نہیں, 66 ٹائم ابو. تو اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہم نے رسوائی کا جو ہے نا ایک نیا باب رقم کیا ہے, اور یہ ریکارڈ جو ہے نا دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں تھا. ہم نے ماشاءاللہ 20 جو ہے نا پولنگ کے پورا سٹاف جو ہے نا وہ دھن سے غائب کر کے اور دھن سے نیٹ بند کروا کے, دھن سے موبائل بند کروا کے یہ ایک نیا ریکارڈ قائم کیا. ایک چیز کا اختلاف کروں گا تاکہ ریکارڈ صحیح رہے.
یہ آرٹیکل 6 اس پہ نہیں لگتا. میں اپنے بھائیوں سے, دونوں بھائیوں سے جو ہے نا وہ بہت احترام سے, بہت ادب سے, آرٹیکل 6 کا یہ کیس نہیں ہے. اس میں الیکشن لاز ہے یا دوسری اور جو ہے نا باقی اور معاملات. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب, ڈسکا میں جو ہوا, آپ کی رائے میں قانونی طور پر اس کا حل کیا ہے؟ اس میں دیکھیے 2-3 حل ہیں. سب سے پہلا حل ہے, ہم اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں. ایک ہم نے یہ سمجھا تھا, یہ سوچا تھا کہ یہ شاید کسی حد تک پیچھے ہو گئے, اور کسی حد تک پیچھے ہوئے بھی ہیں, مگر اتنا پیچھے نہیں ہوئے جتنا پیچھے ہو جانا چاہیے. انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. وہ اس ملک کے, اس ریاست کے جو ہے نا ملازم ہیں. وہ پی ٹی آئی کے, نون کے, جے یو آئی کے ان کے ملازم نہیں ہیں. وہ ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ریاست کا جو ہے نا وہ دستور جو ہے ان کے لیے سب سے جو ہے نا اہم چیز ہے. ریاست کا قانون سب سے اہم چیز ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ سٹنگ گورنمنٹ جو بھی ہو, ہماری آ جائے تو امامے خوش کرنے لگ جائیں گے. تو یہ طریقہ کار نہ کریں, یا وہ اپنی مرضی کی گورنمنٹ ہلکا سے اس پہ کامنٹ کر دیں. قانونی طور پر حل کیا ہے؟ جو دلشاد صاحب آرٹیکل 218 کی بات کر رہے تھے, اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ 218 کے نیچے جو ہے نا 218(3) میں جو ہے وہ فیئر الیکشن کروانا, جسٹ اور فیئر جو ہے نا یہ الیکشن کروانا جو ہے نا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ ذمہ داری میں ناکام ہو جائیں تو الیکشن لاز میں جو ہے وہ اس کے لیے جو یہ کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے, اور ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. ایون چیف سیکرٹری جو ہے نا پابند ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کا حکم مانے, اور الیکشن کمیشن اگر وہ حکم نہیں مانتے تو اس کے لیے بھی پروسیڈنگ ہے. مگر ان کے ساتھ احترام کے ساتھ ان کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں کہ آرٹیکل 6 کا کیس نہیں بنتا. ٹھیک ہے, ابھی بڑھتے ہیں حکومت کی طرف. ہمارے ساتھ ایک منٹ اور سن لیجئے. ہم مشرف کو, جنرل ضیاء کو, یایا کو, ایوب کو آرٹیکل 6 نہیں لگا سکے, اسکندر مرزا کو, وہ جنہوں نے کیا تھا یہ سب کچھ, جن پہ یہ سب کچھ لگتا تھا. میں صوبائی وزیر اطلاعات کے پی کے کامران بنگش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی طرف آ جاتے ہیں. بنگش صاحب, پہلے تو ڈسکا پہ آؤں اور پوچھوں کہ پی ٹی آئی تو خود بڑا شفاف انتخاب کی بات کرتی تھی, یہاں کے ہو گیا. یہ کہیے نوشہرہ جو ہوم گراؤنڈ ہے, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے, بغل میں بیٹھے لوگوں نے ہاتھ کر دیا, آپ نے یہ نتیجہ نکالا. نوشہرہ کی تو بہت بڑی شکست اور بہت بڑا پیغام گیا ہے پورے کے پی کے میں. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا شکریہ. سب سے پہلے تو میں پنجاب کی ڈائنامکس کو زیادہ نہیں سمجھتا. جو تینوں پینلسٹس ہیں وہ انہوں نے بات کر دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو تو, یہ کیا مذاق انہوں نے شروع کر دیا ہوا ہے کہ جی آپ گجرانوالا میں جیتے تو ٹھیک ہے, ڈسکا میں ہارے تو آپ نے اس کو پورے سسٹم کو متنازع کر دیا. آپ کل شام سے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم فلانی سیٹ بھی جیت گئے اور ڈمکانی بھی جیت گئے, اور جب آپ کو شکست ملی تو آپ نے عجیب سے ڈرامے ڈال دیے اور لوگوں کو ٹیکنیکلٹیز میں پنسانا شروع کر دیا ہے. میں ایک بات تو یہ یہاں پہ واضح کر دوں کہ انہوں نے 1996 کے الیکشن کی بات کی. آپ اس سے پہلے جو الیکشنز یہ لوگ آپس میں لڑیں سب کو انہوں نے متنازع کرنے کی کوشش کی, تمام اداروں کے اوپر مڈ سلنگنگ کی, اور ابھی بھی ان کی یہی روش ہے. 2013 کے الیکشن میں تاریخ گواہ ہے, 4 حلقوں کی بات کی تھی عمران خان صاحب نے, وہ 4 حلقے نہیں کھلے, انہوں نے ٹیکنیکلٹیز میں پنسائے رکھا. انہوں نے 2013 کا الیکشن آروز کا کروایا, انہوں نے ہمیشہ داندلی کی بنیاد رکھی, انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ باریاں لی, ایک دوسرے کو کرپٹ کہا, ایک دوسرے کو نااہل کہا, اور پھر ایک دوسرے کی سپورٹ میں یہ نکل آئے. میں ذرا ریکارڈ درست کرتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ ان کا وتیرہ ہے. جب یہ ہارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ داندلی ہوئی ہے, یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے, یہ ڈرامے بازیاں ہیں, اور جب جیتتے ہیں تو پھر رات سے شام سے ان کے ایم پی اے صاحب تیلوں کے ساتھ رات کو دیکھے گئے. ان کی محترمہ نے جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا تھا, وہ ساری دنیا کے سامنے ہے, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, یہ ہسٹری کا حصہ ہے. یہ ڈراموں سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہوا یہ ہم سب جانتے ہیں, ہسٹری ہے. بتائیے نوشہرہ میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے, کیا لیاقت خٹک کو ہٹانا مسئلے کا حل ہے؟ میں نوشہرہ کی بھی بات کروں گا, میں کرم کی بھی بات کروں گا. انہوں نے کرم کی بات کی, ان کو یہ نہیں پتا کہ کرم میں ہوا کیا ہے. کرم میں دوسرے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف کا بندہ ہے جو آزاد کھڑا تھا. پہلے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے, دوسرے نمبر پہ سید جمال جیتا ہے. ان کا تو بندہ تیسرے نمبر پہ آیا وہاں پہ. وہ شام سے کل جو ہے ادھر ریزلٹس آ گئے تھے. یہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ان کو کتنا بڑا دھچکا لگا ہے. 11 جماعتیں یہ اپنے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اور ملا لینا, پھر بھی تحریک انصاف سے نہیں جیت سکتے. ان کو منہ کی کہانی پڑ رہی ہے ہر جگہ پہ. ڈسکا کا دیکھ لیں آپ, کرم کا دیکھ لیں. نوشہرہ کی بات اب کرتے ہیں. نوشہرہ میں گرگ کا بیدی لنکا ڈبو گیا. ہمارا صوبائی منسٹر ان کے نون لیگ کے, یہ بھی یہاں پہ میں بتاتا چلوں, ان کے نون لیگ کے بندے جو ہے وہ 12-13 ہزار ووٹ سے بیچارہ کبھی زیادہ ووٹس نہیں لے سکا.
ان کو سپورٹ ملی, ان کو پولنگ ایجنٹس نہیں تھے. ہم نے آج کوئک رپورٹ مانگی, کوئک ایکشن لیا, اپنے منسٹر صاحب کو ہم نے فارغ کر دیا, اور یہ بات اب یہاں پہ رکے گی نہیں. ہماری پارٹی دیکھیں آپ بات درست کر رہے ہیں, یہ نون لیگ کی جیت نہیں. مریم نواز نے کچھ دیر پہلے خود کہا کہ وہ سیٹ ہماری نہیں, ہم تو کبھی جیتے ہی نہیں. میں تو ان کی جیت کی بات نہیں, میں تو آپ کے ہارنے کی بات پوچھ رہی ہوں کہ 10 سال سے حکومت ہے وہاں, آپ کی 8 سال ہو گئے چلے. بنگر صاحب, لیاقت خٹک کو ہٹانا مسئلے کا حل ہے؟ عام ووٹر کی ناراضگی یا اس کے سینٹیمنٹ کا احساس ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میٹر نہیں کر رہا فی الحال؟ نہیں, میری بات سنیں. یہ آپ 2018 کی اور ابھی کی انالیسس دیکھ لیں اگینسٹ دا ٹرن آؤٹ. 42% ووٹ 2018 میں تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس نے لیے تھے آؤٹ آف دا ٹرن آؤٹ, ٹوٹل ٹرن آؤٹ. یہاں پہ 40.19% ہم نے ووٹس لیے, ٹھیک ہے, یعنی 1 سے 1.5%, وہ بھی اتنا بڑا ٹرن آؤٹ کم ہوا ہمارا ووٹر جو. لیکن ہمیں نقصان وہاں پہ ہوا محترمہ کہ ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ, ہمارا اپنا منسٹر جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ گیا, اس وجہ سے ہمیں نقصان ہوا. پبلک سینٹیمنٹس, یہ 11 جماعتیں مل کر, ان کی 11 جماعتوں کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, اگر ان کے ووٹ اکٹھے کر لیں آپ 2018 میں, تو یہ تو 40,000 ووٹس بندے تھے ان کے. انہوں نے اپنے ووٹس کم کر دیے. نیشنل پارٹی 9,500 سے 4,000 ووٹوں پہ آ گئی. پاکستان تحریک انصاف اگینسٹ دا ٹرن آؤٹ اپنا ووٹ ریٹین کر سکی. ہمیں نقصان ہوا انٹرنل رفٹ کی وجہ سے, جو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. آج ہم نے ایکشن لیا, بات اس سے آگے جائے گی. پبلک ابھی بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے. میں صرف یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں, کیا لیاقت خٹک کے بعد اور لوگ بھی ہٹائے جا سکتے ہیں عہدوں سے؟ دیکھیں, ہماری پارٹی کا اپنا ایک نظام ہے, ہماری پارٹی کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے تحت جو ہے آگے یہ کارروائیاں جائیں گی. میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کیونکہ مجھے انر سرکل سے جو انفارمیشن ہے, میں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں. میں بات وہیں پہ دوبارہ لے کر آتا ہوں کہ نوشہرہ میں آپ جیتے تو سب کچھ ٹھیک, کرم میں آپ ہارے تو غلط, گجرانوالہ میں آپ جیتے تو سب کچھ ٹھیک, ڈسکا میں آپ ہارے تو غلط. میں قانون کی بات یہاں پہ یہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ قانون اور نون میں فرق ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کی جماعت کے لوگ تو اعلان کر رہے ہیں نا صبح سے. بنگر صاحب, شبلی فراز صاحب نے کہا جیت گئے, الیکشن کمیشن اناؤنس کرے. چودھری فواد حسن کہتے ہیں کہ جیت گئے, اعلان کریں. میری بات سنیں, آپ کی جماعت کے لوگ تو ڈسکا میں اپنی جیت کے اعلان کر رہے ہیں, فگر تک دے رہے ہیں. الیکشنز ہم جیت چکے ہیں, ڈسکا کا الیکشن کمیشن کے اعلان سے پہلے. نوشہرہ کا بنگر صاحب, آپ پہ تو خود آپ کا الیکشن کمیشن اعتماد نہیں کر رہا, اور صلاحی مخلوق اور خلائی مخلوق بڑا فرق ہے. کوئی نہیں ہے جی, میری بات سنیں. میرے بھائی ہیں, میں بڑے احترام کے ساتھ, سب کا الیکشن کمشنر ہے, الیکشن کمیشن سب کا ہے. بات ہوگی آئین کی اور قانون کی. آئینی ادارہ نا. بنگر صاحب, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ انتظامی ادارے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے. میں صرف یہ بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں, الیکشن کمیشن نے PP51 کی کیوں نہیں بات کی؟ ادارے ادھر کیا, ادھر چیف سیکرٹری نہیں تھا ہمارا, ادھر ہمارے ریٹرننگ آفیسرز نہیں تھے, پریزائڈنگ آفیسر اس حلقے کے گم ہوئے نا سر. خدارا لوگوں کو آپ نے ہمیشہ یہ کیا ہے. 90s میں آپ دیکھ لیں, 2000 میں دیکھ لیں, ہر الیکشن کو متنازع کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بات ناقابل قبول ہے. آپ جہاں پہ ہارتے ہیں وہاں پہ ڈرامے شروع کر دیتے ہیں, آپ کے اپنے MPs کے ہاتھوں سے تیلے برآمد ہوتے ہیں. یہ اب نہیں چلے گا. بنگر صاحب, آپ نے نوجوانوں کے خواب چھینے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. بنگر صاحب اجازت دیجیے, ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو ہے آگے بڑھنے کا, یہ تو ایک ضمنی انتخاب تھا, ایک قومی اسمبلی کی نشست تھی. الیکشن کمیشن کی تیاری اور نظام کی تیاری کیا ہے اگر اگلے انتخاب کی طرف جانا پڑے گا, اور وقت تو بہت درکار, مگر کیا صلاحیت بھی ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. کنور دلشاد صاحب, اب فیصلہ ابھی کرنا ہے کہ یہ نتیجہ جاری کیا جائے یا نہ ہی کیا جائے گا. آپ کی رائے میں الیکشن کمیشن کے پاس تنازع کا حل کیا ہے؟ کیا پولنگ جیسے کہ نون لیگ مطالبہ ری الیکشن کا کر رہی ہے, یا ان 20 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ ہو جہاں کے پریزائڈنگ آفیسرز اور نتائج غائب ہو گئے تھے؟ الیکشن کمیشن پاکستان نے پیر کے روز IG پنجاب کو طلب کیا ہے, ان سے رپورٹ مانگی ہے, اور اسی طرح انہوں نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر, اپنے ریٹرننگ آفیسران کی رپورٹ بھی انہوں نے شامل حال رکھی ہے. ان کے سب کے نتیجہ دیکھتے ہوئے, اور ساتھ انہوں نے جو 20 پولنگ اسٹیشنوں کے جو پریزائڈنگ آفیسر جو غائب ہو گئے اور وہ شام کے 5 بجے لے کر صبح 6 بجے تک غائب رہے, ان کے بھی تمام حالات جو ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کے بارے میں انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسران سے رپورٹ لینی ہے.
उस रिपोर्ट की रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जहां 23 पोलिंग स्टेशनों को आज सरे 9 इंतखाब करवाने का फैसला करना है, उसके साथ साथ उन्हें पंजाब हुकूमत के वो ऑफिसरान और पुलिस के तमाम स्टाफ जिन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को अगवा होते हुए या हाईजैक होते हुए देखा है या महसूस किया है, उन सब की रिपोर्ट बड़ी अहम रिपोर्ट आ रही है। जैसे बंगश साहब ने फरमाया ना कि बहुत बड़ा फैसला होने वाला है लियाकत खटक की बरतरफी के बाद, तो हम भी ये महसूस कर रहे हैं कि पीर के रोज बहुत अहम फैसले होने हैं। मुर्तजा साहब से बड़े कामरान साहब ने बड़ी सही राय दी है कि उन्होंने आर्टिकल 6 के हवाले से मेरी ओपिनियन को डिफर किया, मैं उनका एहतराम करता हूं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं। उन्होंने फैसला करना है कि जो अफीसरान उनके साथ तावन नहीं कर रहे, जो उनके मजाक उड़ा रहे हैं, हालात के मुताबिक खत लिख रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे, बाकायदा राबता क्याम कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे, तो उन्होंने पीर के रोज आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब करना है और पूछना है कि आपकी ये जरूरत कैसे हुई कि हमारे टेलीफोन अटेंड नहीं कर रहे। उनकी बाकायदा रिपोर्ट उन्हें प्राइम मिनिस्टर को भी भेजनी है। दिलशाद साहब, ये जो फोन बंद हुए, अटेंड नहीं कर रहे, फोन ही बंद है मुकम्मल तौर पर, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? बरतरफी का फैसला करेंगे ना। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को आईजी को बरतरफ करने का रेफरेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजना है कि आप इनको बरतरफ करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के अंडर नहीं है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है आईनी तौर पर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान से रेफर भेजेंगे कि जनाब चीफ सेक्रेटरी को आईजी को बरतरफ करें, इन्होंने हमारे हुक्म की अदूरी की, उन्होंने गुजरांवाले में अपने फराइज सही तरह पर अंजाम नहीं दी, तो बड़ा फैसला आने वाला है। एक और आप बात देते सुने आशा, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है जो कि बहुत ठंडे मिजाज के लोग होते हैं, ये ब्यूरोक्रेट है जो बलोचिस्तान के जो सुबह खैबर पख्तून अब गलगिस्तान में भी और आजाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी रहे, सेक्रेटरी पेट्रोलियम रिसोर्सेज रहे, उनको तमाम हालात का इल्म है। और बाकी जो 4 मेंबर जो है इलेक्शन कमीशन के, वो 2 जज है, 2 ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने फैसला करना है कि हमने क्या करना है और इलेक्शन कमीशन की इज्जत को कैसे हमने आगे लेकर जाना है। इन्होंने ये कर पीर के रोज चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब का हिसाब किताब उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ले लेना है। जस्टिस रजा की तरह खामोश नहीं बैठना, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर एक्शन लेना है। और ये बात उन्होंने बाकायदा मीटिंग में तय कर ली है कि हमने सुबह उनको पीर के तलब करना है। और ये 23 पोलिंग स्टेशनों पर आज थोड़ा इंतखाब होना मामूली बात है, बड़ी आम बात होती रहती है, इंतखाबात होते रहते हैं, दोबारा भी हो जाएंगे, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का इंतखाब दोबारा हो जाएगा। ठीक है दिलशाद साहब, और ये बड़ा अहम है क्योंकि नून लीग की जानिब से भी कहा गया कि नजर है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और मैं आपसे इस पे कमेंट लूंगी। जो मरियम नवाज साहिबा ने आज कहा है, वो क्या कह रही है कि 2018 में क्या हुआ और अब नहीं होने देंगे, सुनिएगा जरा। आज हमारी मीटिंग हुई है पीएमएलएन की, और उस पे सबका कंसेंसस यही था कि अगर रीपोल होना है तो वो पूरे हल्के में होगा इंशाल्लाह, और हमारी डिमांड है कि पूरे हल्के में री इलेक्शन हो। एक बात मैं आपको बता दूं, ईसीपी करे ना करे, कोई और करे ना करे, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे कहती हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला 2018 की तरह इनको पतली गली से बच के निकलने नहीं दूंगी। ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे। नून लीग दिखाने की तैयारी कर रही है और ईसीपी से कोई तवक्को नहीं है, वो तो कह रहे हैं दिलशाद साहब कैबिनेट नहीं, जो दिलशाद साहब ने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमें बिल्कुल 100% तवक्को उनसे। मैं जिस तरह मैंने खुद उनकी तारीफ की, मैंने चूंकि उनके साथ थोड़ा सा काम किया हुआ, मुझे पता है उनका, लेकिन बात यह है कि हम चाहते हैं अगर ये करते भी हैं 20 का, तो हम 20 को वो नहीं हम मानेंगे, हम एज ए पार्टी हमारा राइट है, डिस्क्रिप्शन हमारी भी है कुछ, तो हम चाहेंगे कि फिर पूरे हल्के का इलेक्शन दोबारा करवाएं। और जहाँ तक मैं बड़े अदब के साथ कामरान साहब से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें। उन्होंने कहा जी किसी और पे तो 6 नहीं लगा सके, लेकिन अगर कोई सिविलियन बात करता है तो मुल्क बदर हो जाता है, अगर कोई सिविलियन बात करता है तो कत्ल हो जाता है, लेकिन अगर कोई अदालत फैसला करती है तो वो अदालत कत्ल हो जाती है, जो आर्टिकल 6 का फैसला करती है। तो नून लीग का कौन सा रूप देखेंगे कामरान बंगिश साहब? इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि पूरा, अभी ये चूंकि अनवेल हो गए ना, बेनकाब हो गए हैं, और वो जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया था कि वोट की इज्जत हो, वो निकर कर सामने आ रहा है जी। तो कैसे इस केस को लड़ेंगे? तैयारी हम दोबारा हम तैयार है, वी आर रेडी। आप तो जो बंगिश साहब ने, सिर्फ आपको इलेक्शन दोबारा चाहिए? बिल्कुल नहीं, बंगिश साहब ने जो फरमाया, अभी तो जो उन्होंने लीगल पोजीशन बताई है, हमारे सीनियर हैं सेक्रेटरी इलेक्शन साहब का, सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर साहब, जो बंगिश साहब ने फरमाया कि बड़ा फैसला होने वाला है, वाकई इन दिनों में बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। इनको समझ लग जाएगी जो इन्होंने ख्वाब छीने ना लोगों के, और जो इन्होंने आटा महंगा किया, चीनी महंगी की, हर चीज़, आज 30 रुपये कल तो घी महंगा कर दिया। बंगिश साहब मेरे भाई हैं, मुझे जवाब दे सकते इस बात का, जो दवाइयाँ महंगी कर दी हैं, और पता नहीं हर चीज़, मुझे अदरक 1000 रुपये का किलो है,
یہ کس طریقے سے یہ جائیں؟ کوئی ان کا پرائم منسٹر میاں والی جا کے بتائے کہ میں اکیلا جائے بغیر پروٹوکول کے، پرائم منسٹر صاحب میں بنگے صاحب سے کہتا ہوں پرائم پروٹوکول کے بغیر جائیں اور وہاں پہ جا کے میاں والی بھی کہہ دے کہ مہنگائی ختم ہو جائے گی، پھر یہ بتائیں کیا نتائج نکلتے ہیں۔ جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں ان کے ایم پیز سے، میں آپ کے وہاں پہ کیا کہتے ہیں اپنا آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے چیلنج کر دے، چیف منسٹر بزدار صاحب ان الیکشن کے دوران ادھر گئے ہیں، یہ اوپنلی کہ آپ لوگوں کا کیس ہے نا پھر جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بزدار صاحب بھی ادھر گئے ہیں الیکشن کے دوران۔ اگر میں ثابت ہو جاؤں تو میں آئی ول ریزائن فرام مائی ممبرشپ میں فار آل دا ٹائم۔ کامران مرزا صاحب، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے الیکشن کمیشن پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ سیاسی جماعتوں کے پاس بھی کہیں نہ کوئی ذمہ داری آتی ہے، کوئی فارمولا سیاسی جماعتوں سے تو نکل نہیں سکا، دھاندلی کا شور سب ڈالتے ہیں۔ یہ جو ہوا ہے اس ضمنی انتخاب میں، کیا آنے والا انتخاب آزادانہ اور شفاف ہو سکے گا؟ دیکھیے پہلے دو تین چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہے۔ پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو نا وہ چور کا شور مچاتے جاتے ہیں اور خود اس سے بڑے چور ہوتے ہیں، بلکہ ڈاکو ہوتے ہیں بعض اوقات۔ ایک تو پرابلم یہ ہے، ہم نے ایمانداری کا، ریاست مدینہ کا اور اس طرح سے جو نا بہت سارے اتنے خوبصورت اور اتنے جو نا وہ اس طرح کی باتیں کی کہ ریاست مدینہ کا یا صرف مدینہ کا نام بھی آئے تو دوسرے کی آنکھیں جو نا وہ احترام سے، ادب سے نیچے ہو جاتی ہیں۔ مگر ہم نے کیا کیا اس کے بعد، پھر وہ ریاست مدینہ کبھی چائنا میں تبدیل ہوتی گئی، چائنا کے نظام میں، کبھی کس کے نظام میں۔ اب بھی جی اب صرف سب سے پہلے جو ہے نا نیت کو ٹھیک کریں۔ میں نے نیت کو ٹھیک کرنا ہے، انہوں نے نیت کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم نے ایٹ اینی کاسٹ جو ہے نا وہ معاملات کو ایمانداری، یہ ڈیموکریسی کا نا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا، ایجوکیشن کا، ریزلٹس کو ایکسیپٹ کرنے کا، بہت ساری اس کے ساتھ 3 4 5 چیزیں جو ہے نا اس کے انگریڈینٹس ہیں، بیسکس ہیں، وہ ہم میں نہیں ہے، اور بدقسمتی سے اس وقت جو ہے نا وہ گورنمنٹ میں بھی نہیں ہے۔ پھر دوسرا اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ تو جو زورور ہوتا ہے وہ آ کے ہاتھ میں روڑ دیتا ہے، اس کو کوئی اچھا لگتا ہے، کسی کی شکل اچھی نہیں لگتی ہے۔ اب جس کی شکل اچھی نہیں لگتی ہے اس کو کان سے پکڑ کے، ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں کہ تم جاؤ چھٹی کرو اور مقدمے بھگتتے رہو۔ تو یہ جب تک یہ چیزیں جو ہے نا، جو بیسکس جو ہے نا وہ آپ ٹھیک نہیں کرو گے نا، اور لوگوں کو دستور کے دائرے کے اندر، قانون کے دائرے کے اندر نہیں لاؤ گے، اس وقت تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ کامران صاحب یہ بڑی آئیڈیل باتیں کرنا کس نے ہے؟ آپ پارلیمان کا حال دیکھ لیں، سینٹ کے انتخاب سے پہلے کے معاملات، خود پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ایک منڈی لگی ہوئی ہے یہاں پر، تو بتائیے کون کرے گا صحیح؟ بتاتے کیوں نہیں؟ یہ تو ہمارے سیاستدانوں کا پارلیمان کے اندر نظام ہے۔ جان بوجھ کے بدنام کر رہے ہیں، جان بوجھ کے جو ہے نا وہ لوگوں کو چارج شیٹ کر رہے ہیں۔ یہ وہی پارلیمان ہے جس نے انہیں الیکٹ کیا، یہ وہی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، یہ وہی صوبائی اسمبلیز ہیں جنہوں نے محترم دلوی صاحب کو الیکٹ کیا۔ تو جب اس وقت تو یہ سارے ایماندار تھے، اب پتہ نہیں اچانک بے ایمان ہو گئے، ان کو سرکاری طور پہ۔ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں یہ سیاسی کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، اور اگر ان کو پتہ ہے، ان کے اٹارنی جنرل کو بڑے باپ کے بیٹے ہیں وہ، اور ان کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ پہ پیسے لگ رہے ہیں، یہ ہو رہا، تو یہ پکڑواتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ نیب میں سیکشن ہے، مقدمہ درج کریں، الیکشن کمیشن کو درخواست دیں۔ ٹھیک ہے، میرے پاس ہماری سیاست الزام اور گالی تک کیوں محدود ہو گئی ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے جس پر پارلیمان کے اندر ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود تھے ان کا شکریہ، فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔